बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात की स्याह चादर शाम के मलगजे अंधेरे में पूरी तरह से लिपट चुकी थी। 10वीं के चांद को स्याह बादल अपने शिकंजे में जकड़े हुए थे। इक्का दुक्का सितारे जब बादलों के अकब से एक जरा सा झांकते तो ऐसा लगता गोया जुगनू झिलमिला रहे हैं। चांद जो जरा सा जमीन का हाल जानने की कोशिश करता तो बादल फौरन किसी अय्यार बिल्ली की तरह उस पर झपट्टा मारते। पूरा गांव नींद की खुश रंग और मशहूर कुन वादियों में गुम था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बेचैनियां मेरी रग रग में चुटकियां भर रही थी। छत पर इधर से उधर चकराते हुए मेरी टांगें शल होने लगी थी, ताहम मैं चाहकर भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि इस तरह अब मेरी रगों में खून के साथ साथ गर्दिश कर रहा था। मैं इस्तरारी अंदाज में गाहे बगाहे हाथ में मौजूद सेल फोन पर टाइम देख रहा था। एक एक लम्हा कछुए किसी रफ्तार से रींग कर गुजर रहा था और जहन को कचोके लगा रहा था। जो ही 10 बजे मैं तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे बरामदे का बल्ब रोशन किया और स्टोर रूम में अपना मतलूबा सामान उठाकर आहिस्तगी से सतून के सारे टिकाया और कट से बल्ब बुझा दिया। दबे पांव आगे बढ़कर अम्मा के कमरे का दरवाजे की झुर्री से झांक कर एहतियात से देखा। एनर्जी सेवर को दूधिया रोशनी में वो ख्वाब खरगोश में गुम थे। मैं मुतमईन होकर सामान उठाता बाहर निकल गया। मेरा कदम खेतों की जानिब बनी हुई पगडंडी पर तेजी से उठ रहे थे। तकरीबन 6 मिनट बाद मैं कब्रिस्तान में पहुंच गया। कब्रिस्तान का वो सीधा शिकस्ता हाल दरवाजा जरा सा धकेलने पर एक जबरदस्त चिड़चिड़ाहट से खुलता चला गया। खौफ किसी घात लगाए बैठी बिल्ली की तरह झपट कर मुझ पर हमला आवर हुआ। मैंने सर झटक कर कदम आगे बढ़ा दिए। अंधेरे में कब्रों के बीचों बीच चलता जा बजा झाड़ियों से दामन बचाता अपनी मतलूबा कब्र तक जा पहुंचा। उस कब्र तक पहुंचकर मेरी वही हालत हुई जो हमेशा होती है। गहरी उदासी और वीरानियत मेरे दिल में, बल्कि इसके साथ साथ पूरे वजूद में गिर गई। नौशीन का पाकीज़ा चेहरा मेरी नज़रों में लहराने लगा और आंखें नम हो गईं। मेरा जहन माजी की भूल भुलैयों में भटकने लगा। मैंने आंखें खोली तो घर में सिर्फ अम्मा को ही देखा था। बाबा ने उन्हें छोड़ दिया था और हारिस भाई और जायला बाबा के पास रहते थे। मैं उन दोनों से छोटा था। बाबा हर माह अच्छी खासी रकम अखराजात के लिए भिजवा देते। ये नहीं था कि अम्मा मुझे बाबा से मिलने से रोकती थी या बाबा जायला और हारिस भाई को अम्मा से न मिलने देते थे। हम लोग अक्सर ऐसे मिलते और कभी कभी तो वो लोग हमारे साथ एक एक हफ्ता रहते भी थे। नौशीन जब्बार चाचा की इकलौती बेटी थी। हमारी काफ़ी दोस्ती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को मनाते। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली पता ही न चला। बस पता था तो ये कि वो और एक दूसरे के बगैर रहना तसव्वुर नहीं कर सकते। हम लोग अक्सर स्कूल से वापसी पर झील किनारे घंटों बैठे रहते। नौशी, एक बात तो बताओ, हम अपनी पसंदीदा जगह यानी झील किनारे बैठे थे। झील का सफ़ेद पानी इस कदर शफाफ था गोया शीशा बह रहा हो। उसकी तह में पड़े पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे थे। पूछो, उसने अपनी बड़ी बड़ी सब्ज आंखें मुझे उठाकर देखा और कहा, अगर मैं मर गया तो? अल्लाह ना करे। वो दहल गई। अगर शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान को बात अच्छी कर लेनी चाहिए। उसकी सब्ज झील से आंखें लबालब पानियों से भर गईं। मैं बौखला गया। जान निकाल कर रखती है, अब सॉरी कह रहे हो? उसकी पलकों से टूटे सितारे अब उसके गालों पर फैल रहे थे। प्लीज सॉरी ना। मैंने अपनी उंगलियों की पोरों पर उसके गालों पर लुढ़कते सितारे चमकीले उचक लिए। ओके, लेकिन आइंदा ऐसी बकवास नहीं करोगे, उससे चेहरे पर आई लटें कानों के पीछे करते हुए कहा। मैंने झट से कहा। उसकी खफगी मुझसे बर्दाश्त कहाँ होती थी। हम अभी वहीं बैठे थे कि एक अजीब वाक़या हुआ। एक परिंदा हमारे सामने बड़े बड़े से पत्थर पर आकर बैठ गया और उसकी गोल आंखों का रंग निहायत अजीब था। कुछ देर बाद वो हमें घूरता रहा और फिर उसने अपनी सब्ज चमकदार आंखें फड़फड़ाई और हमारे गिर्द चक्कर लगाने लगा। वो दायरे के बीचों बीच वही सी धुंध फैलने लगी। फिर उसने अपनी लंबी जर्द चोंच खोलकर एक चुपती हुई सी आवाज निकाली और फिजा की वसतों में परवास कर गया। ये क्या था? आज़र नोशी का सख्ता टूट गया। मैं ही बेख्तियार चौंका। कुछ नहीं, ऐसे ही एक परिंदा था। मैंने उसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। एक अजीब सा हरास मुझे अपनी लपेट में ले चुका था। अगस्त का वो दिन अजीब उदासी में लिपटा। फिजाओं में नामानूस सी सोगवारी घुली थी। एक अजीब सा इस्तराब था जिसने मुझे जकड़ कर रखा था।
अम्मा को बताकर नौशी से मिलने चला गया। निखिल चच्ची को सलाम करके मैंने नौशी के बारे में पूछा। पिछले 3 दिन से हमारी मुलाकात ना हुई थी, वो छत पर होगी। आजर बेटा, पता नहीं क्या हो गया है उसे, हर वक्त खोई खोई सी रहती है, एकदम डर जाती है। तुम पता करो, मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ, कुछ बताती ही नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो सतून से टेक लगाए गुमसुम खड़ी थी, हत्ता कि उसे मेरी आमद की भी खबर न हुई। नौशी कहाँ खोई हो? मैंने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। वो बुरी तरह चौंकी और एक हल्की सी चीख उसकी याकूती लबों की बाढ़ तोड़कर फिजाओं में बिखर गई। तो तुम? उसका लहजा डरा सहमा था। क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों गई हो? मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर वीरानी के साए, गुलाबियां घुली रंगत, जर्दियां घुली थी। झील आंखों में एक अजीब सी वहशत कुंडी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें नौशी? बताओ मुझे। मैं उसकी बेकरारी से उसको झंझोड़ा। वो बुरी तरह बिखर गई और मेरे सीने से लगकर रोने लगी। आज़र, आज़र। जी क्या हुआ? मैंने उसे मताए हयात की तरह बाहों में समेटा। वो बदस्तूर रो रही थी, हिचकियों से उसका पूरा वजूद लरज रहा था। नौशी मेरी जान, प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? उसकी रेशमी जुल्फें सहलाते हुए मैंने नरमी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, दुरुस्ती से बोलती हुई वो एक झटके से मुझसे आ लगी। तो तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी मुश्किल नहीं देख सकती। वो चिल्लाई तो मैं हैरान रह गया। ये क्या कह रही हो? उसने इस लहजे में तो पहले कभी बात न की थी, और उसके अल्फाज मुझसे नफरत। नौशी क्या बात है? मुझसे नफरत? मैंने उससे पूछा। हाँ हाँ, तुमसे नफरत। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई। लेकिन क्यों? मुझे सांस लेने में बेहद दुश्वारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सांस हलक के गुंबद से टकराकर ही वापस चली जाती है। दिल था कि पाताल की अतः गहराइयों में डूब रहा था। पैरों में अजीब सनसनाहट हो रही थी। शाम को आना था तुम्हें, तुम्हारे हर सवाल का तुम्हें जवाब मिल जाएगा। वो रुख फेर के खड़ी हो गई। नहीं, अभी बताओ नौशी। मुझे अपनी आवाज किसी कुएं से आती महसूस हो रही थी। आसर, मैंने कहा ना कि तुम जाओ, शाम को आना, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। उसकी आवाज सरगोशी में ढल गई। मैं शिकस्त खुर्दा सा पलट गया। ये इश्क मोहब्बत समझ से बाला तर है गालिब। इल्म होता तो आलिम होते, फन होता तो माहिर होते। मैं झील किनारे पत्थर पर बैठा पानी में कंकरियां फेंक रहा था। नौशी की बातें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही थी। दिल बुझा बुझा सा था। सूरज डूब रहा था जब वो अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गई। मैं गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। उसकी आंखों की चमक मान पड़ी हुई थी। वो गालों पर आंसुओं की लकीरें में थी। मैं रमीज से शाद कर रही थी। उसकी बात क्या है ये? मैं रमीज से शादी कर रही हूँ। उसकी बात पर मैंने तड़प कर उसे देखा। वो झील की तह में निगाहें जमाए हुई थी। मेरा दायां हाथ पूरी कुव्वत से उसके गाल पर पड़ा। उसके गाल पर मेरी उंगलियों के निशानात सख्त होकर रह गए। फिर कहो, किससे शादी कर रही हो? मेरे धीमे लहजे में अस्तहे की सी फुनकार थी। रमीज से। उसकी आवाज में लर्जिश थी। रमीज से? मेरे सर पर ना आसमान था और ना कदमों तले जमीन थी। जमीन में खला में मुअल्लक था। मुझसे वजह मत पूछना। वो सर झुका गई। तुम्हारी कोई भी वजाहत मेरे वजूद के रेजे को कभी नहीं समेट सकेगी नौशी, कभी नहीं। मुझे अपनी आवाज बेहद अजनबी लग रही थी। मुझे अपना वजूद अजनबी लग रहा था। नौशी, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मेरी जान ले लो, मगर मेरे साथ ऐसा मत करो नौशी, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं अपनी जगह से उठकर उसके कदमों में बैठ गया। मेरा दिल फट रहा था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो आज़र? उसने अजीब से अंदाज में दरियाफ्त किया। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला? मेरे हलक में कोई नम सी चीज फंस कर रह गई, जिसकी नमी ने आंखों की दहलीज पर पांव धरे थे। मुझे खुश देखना चाहते हो? मेरा सर खुद ब खुद अस्बात में हिल गया। तो फिर मेरी खुशी रमीज से शादी करने में है, वो स्पार्ट अंदाज में कहकर चली गई। हाँ, वो चली गई। शाम ढलती रात की तारीकियां मेरी आंखों में आ बसी। दिल को कोई बेदर्दी से पैरों तले रोंद रहा था और मैं तड़प तड़प कर रोने लगा। उसकी शादी 9 सितंबर को तय पाई थी और आखिर अगस्त के दिन वो इस्तराब मेरी रगों में खून के साथ गर्दिश कर रहा था। बेचैनियां रोम रोम में समाई हुई थी। दिल हमवक्त तड़प कर शिकंजे में था। जो जो उसकी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरे इस्तराब में इजाफा होता जा रहा था। वो किसी और की हो जाएगी, उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ जाएगा, वो किसी और की मलकियत हो जाएगी। वो उसे देखेगा, उसे छुएगा, उसे प्यार करेगा। मेरी जान पल पल निकल रही थी। लम्हा लम्हा मर रहा था। लम्हा लम्हा। लोग कहते हैं कि महबूब की खुशी ही हमारी खुशी है।
وہ کسی اور کا ہے تو کیا ہوا، لیکن میرے لیے بے حد جان لیوا تھا۔ اسے کسی کے ساتھ سوچنا بھی میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں پل پل اذیت کی سولی پر لٹک رہا تھا۔ بالآخر 7 ستمبر کا دن آن پہنچا۔ اس دن اس کی مایوں کی رسم تھی۔ میں نے سر شام ہی نیند کی گولیاں پھانک لی، مگر نیند تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کے عوض گروی رکھی جا چکی تھی۔ چند منٹ کے لیے اگر نیند آ بھی جاتی تو جھٹ آنکھ کھل جاتی۔ اس کی باتیں، اس کے وعدے، سب کچھ یاد آتا تو نئے سرے سے دل اذیت سے تڑپنے لگتا۔ لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ محض اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کو کرب و اذیت کی بھٹی میں چھونک دینا کہاں کا انصاف ہے؟ محض اپنا وقت رنگین بنانے کے لیے کسی کے دل کے ساتھ تا دم مرگ کھیلنا، اسے ہجر کی آگ کے حوالے کر دینا کہاں کا قانون ہے؟ اگلا دن 8 ستمبر کا تھا، اس کی مہندی کا دن۔ وہ سارا دن جس کرب کے عالم میں گزرا تھا ناقابل بیان ہے۔ شام ہوتے ہی میری جان بس نکلنے ہی والی تھی۔ اب وہ اس کے نام کا سنگھار کر رہی ہوگی، اب لڑکیاں اسے آنچل کی چھاؤں تلے اسٹیج پر لا رہی ہوگی۔ غرض لمحہ لمحہ جان لیوا تھا۔ اس کرب کو، اس اذیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو، جس نے یہ اذیت اپنی جان پر جھیلی ہو۔ اس وقت میں تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا تو میرا دل بے حس کر دے اس کی طرف سے، یا پھر مجھے موت دے دے۔ لیکن دعا بھی کب قبول ہوتی ہے؟ میں تو پہلے ہی اللہ کی قدرت سے، اس کے ہر چیز پر قادر ہونے کی، اس کی وحدانیت پر، اس کے سب سے قوی تر ہونے پر یقین رکھتا تھا۔ پھر وہ مجھے کیوں آزما رہا تھا؟ میں اثر نو تڑپ تڑپ کر چیخ کر رونے لگا۔ میرا خود پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ 9 ستمبر کا وہ قاتل دن بھی آن پہنچا۔ حالانکہ میں نے کتنی ہی دعائیں کی تھیں، کتنی ہی دعائیں مانگی تھیں، اس دن کے کبھی نہ آئے۔ خدا کے حضور گڑ گڑایا تھا، منتیں مانگی تھی، پھر بھی وہ قاتل دن آ گیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے دروازے سے سلیپنگ پلس کی شیشی نکالی اور پوری شیشی ہتھیلی پر الٹ لی۔ چند سیکنڈ لگے تھے مجھے گولیاں نگلنے میں۔ میں نے پانی کا گلاس سامنے دیوار پر مارا۔ گلاس ایک چھناکے سے ٹوٹا اور کرچیاں اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود پر ماتم کنا ادھر ادھر بکھر گئیں۔ مجھے ان کرچیوں میں اپنا آپ نظر آیا۔ میں بھی تو یوں ہی ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ اے اللہ تو آج کل میری ہر دعا رد کیوں کر رہا ہے؟ کم از کم مجھے آج موت ہی دے دے۔ اس کے بعد کا عذاب قابل قبول ہے، بے شک مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دینا۔ یہ میری بے بسی کی انتہا تھی۔ لاشعور میں اب بھی سجی سنوری دلہن بنی نوشین رمیز کے پہلو میں بیٹھی نظر آ رہی تھی، اور میں بیڈ پر گرا اور میرا ذہن تاریکیوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوشی اور خود فراموشی کا وہ عالم نہ جانے کب تک طاری رہا۔ سب سے پہلا احساس درد کا تھا۔ سر پر گویا کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ میں نے اپنی بوجھل پپوٹے وا کی اور خالی خالی نظروں سے سفید چھت کو دیکھنے لگا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ اسپتال کی چھت تھی۔ نوشین کی طرح موت بھی مجھے ٹھکرا گئی تھی۔ میری آخری دعا بھی رد ہو چکی تھی۔ خدا نے مجھے موت بھی نہیں دی، اور تقدیر کی طرح دوشیزہ کی صورت لبوں پر فاتحانہ مجھ پر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اثر نو ہرا کر میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی، میری شکست کا جشن منا رہی تھی۔ میرا بے اختیار دل چاہا، اور شدت سے دل چاہا کہ اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ نوچ لوں، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے میرے لبوں کی مسکراہٹ چھینی تھی۔ مگر میں بے بس تھا، اور یہ بے بسی کس قدر بے بسی اختیار لاچار لفظ ہے، کاش میں لفظوں میں بیان کر سکتا۔ اس دن میں نے خود سے ایک عہد کیا تھا، خدا سے کبھی کچھ نہ مانگنے کا عہد، قسمت کو ہرانے کا عہد۔ خدا نے میری کوئی دعا قبول نہیں کی تھی، مجھے بے سہارا چھوڑ دیا تھا، مگر اب مجھے بھی اس سے کوئی دعا، کچھ بھی نہیں مانگنا تھا۔ اور قسمت نے جس طرح میری زندگی سب سے بڑی خوشی، میری محبت مجھ سے چھین لی، تو اب مجھے قسمت کو ہرا کر اپنی محبت حاصل کرنی تھی، کبھی ہار نہیں ماننی تھی۔ ہاں، اگر موت کے ہاتھوں مجھے شکست ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر میں بھول گیا تھا کہ میں تو کیا، کوئی بھی خدا کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ بہرحال میں نے خود سے عہد کر لیا، اور پھر میں اسی وقت اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک تک گیا تھا۔ انہیں السر کی شکایت تھی۔ وہ چیکنگ کے لیے گئیں تو میں اخبار اٹھا لایا اور سرسری سی نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جملے پر میری پھسلتی نظر جم کر رہ گئی۔ محبوب آپ کے قدموں میں کسی عامل کا اشتہار تھا۔ وہ چند دن کے لیے ہمارے علاقے میں آیا تھا۔ اس کے
چیلوں وغیرہ کا مختصر درس تھا۔ پنڈت مہاراج سدھارت ناتھ بنگالی۔ میں نے زیر لب نام دہراتے ہوئے پتہ نوٹ کر لیا اور اگلے ہی روز میں وہاں تھا۔ فلیٹ تو عام سا تھا مگر ایک عجیب سی وحشت نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک مورتی سجی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرے ضمیر نے ملامت کی، مگر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ میں کون سا ان پر ایمان لینے آیا ہوں، میں تو صرف اپنے کام کے غرض سے آیا ہوں۔ اس کا حلیہ بھی نارمل تھا، صرف ماتھے پر لگا تلک ہی اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ اس نے میرا مسئلہ تفصیل سے سنا اور مجھے اگلے روز آنے کا کہا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رمیز نے اس سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر نوشین نے شادی سے انکار کیا تو نہ صرف اس کے والدین کو بلکہ تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ مہاراج سدھارت کی بات نے مجھے حیران نہیں کیا تھا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ نوشین کو یقیناً کسی طرح سے مجبور کیا گیا ہے۔ مجھے اسے ہر حال میں اپنانا ہے۔ میرا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے ایک چلہ کروں گا اور تمہیں نوشین کو جا کر سمجھانا ہوگا کہ وہ مجھے تفصیلات بتائے۔ اس کا چلہ وہ تیسرا دن تھا جب میں نوشین کے گھر گیا۔ زائلہ اور حارث بھائی بابا کے ساتھ یورپ ٹرپ پر گئے ہوئے تھے اور اماں میرے رشتے کی ایک خالہ نسیمہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رمیز بھی میرا دور کا کزن ہی لگتا تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو ملازمن ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد مجھے ایک ہلکی سی نسوانی چیخ سنائی تھی۔ میرا دل ایک دم ڈوب کر ابھرا۔ چیخ بلا شبہ نوشین کی ہی تھی۔ اس آواز کو تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ میں تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل سے اندر کی جانب بڑھا۔ بیڈ روم کا دروازہ ایک دھماکے سے کھولا اور اندر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس اٹکنے لگی۔ قدم دہلیز میں گر گئے۔ نوشین سامنے کارپٹ پر گری ہوئی تھی۔ اس کی پسلیوں میں 2 سوراخ تھے۔ سفید قمیص خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ نوشی، نوشی! میں یک لخت بے قراری سے لبکا۔ نوشی میری جان! اس کا سر اپنی آغوش میں لے کر میں نے اس کے گال تپ تپانے لگے۔ اس کی گلابیاں گلی رنگت ہلدی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ریشمی پلکوں کی جھالر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں چمک امڑ آئی، جیسے دیا بجھنے سے پہلے آخری بار پھڑ پھڑاتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ نہیں نوشی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں عالم دیوانگی میں تھا کہ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ نوشی! میں حلق پھاڑ کر چلا کر رہ گیا۔ نہیں نوشی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آنکھیں کھولو نوشی، آنکھیں کھولو۔ ہذیانی انداز میں چلاتا میں اسے جھنجھوڑنے لگا۔ کوئی کانٹوں بھری جھاڑی میرے جسم میں بار بار پیوست کر کے کھینچ رہا تھا۔ نوشی کے حسین چہرے پہ موت کا سکوت چھایا گیا تھا۔ میں تڑپ کر اس کی کلائی تھام لی اور نفس ٹٹولنے لگا، مگر نفس تو انگلیوں تلے آ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ شاید میری انگلیوں کی رسائی وہاں تک نہیں تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس کی کلائی ٹٹولنے لگا، مگر نفس ہوتی تو ملتی۔ اس کی نفس تو کہیں پاتال کی گہرائیوں میں تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی، سرد لمحوں کی گرفت میں آ کر منجمد ہو چکی تھی۔ اس کی نفس، دھڑکن، سانس، زندگی کی ہر علامت دم توڑ چکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ملک الموت نے اس کی نہیں میری روح قبض کر لی ہو۔ اس کے سرد اور زندگی سے آری کلائی تھامے میں سناٹے کی کیفیت میں تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے بے جان ہاتھوں میں اس کی کلائی چھوڑ دی۔ قسمت ایک بار پھر مجھے ہرا گئی تھی، اور یہ ہار، یہ شکست برداشت کرنے والی نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ رات اپنی تمام تر تاریکیوں سمیت 4 سو پھیل چکی تھی۔ آسمان کے تاریک سینے پر اکا دکا ستارے جھلملا رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا کسی فرض شناس چوکیدار کی مانند چوکس کھڑا تھا۔ خاموش آنکھیں پھاڑے وحشت زدہ سی ادھر ادھر چکراتی پھرتی تھی۔ گورستان میں موت کا ازلی سکوت چھایا ہوا تھا۔ اکا دکا بیری اور برگد کا درخت کسی عفریت کے سارت پر پھیلائے کھڑے۔ قبرستان میں جا بجا قبروں کی صورت موت بکھری تھی۔ موت جو ہر ایک کو نگل لیتی ہے۔ موت جو ہمہ وقت کسی عقاب کی مانند ہمارے سروں پر مسلط رہتی ہے، اپنے خونی پنجوں میں جکڑنے کو بے تاب ہے۔ موت جسے کسی کو فرار حاصل نہیں، یہ پل پل اذیت دے کر مارتی ہے اور کبھی ایک ہی بار سانس چھین لیتی ہے۔ ہر بار یہ مختلف روپ میں سامنے آتی ہے، اور اس کا ہر روپ پہلے سے زیادہ کربناک، اذیت ناک اور وحشت ناک ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زندگی پل بھر میں روپ بدل لیتی ہے۔ زندگی جو موت سے بھی سخت ترین شے ہے۔ ایک کھٹکا سا ہوا، ماحول پر طاری سکوت اس سنگریزے سے ٹوٹ گیا جو نوشی کی قبر کے پاس بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھا تھا۔ چونک کر گردن ترچھی کر کے دیکھنے لگا۔ نوشین کو رمیز نے مارا تھا اور خود فی الوقت روپوش تھا۔ وہ کوئی ہیولا سا تھا۔
اس کا سیاہ لبادہ ٹخنوں کو چھوتا تھا۔ وہ قبروں کی صورت بکھری پڑی موت سے بچ بچ کر گزر رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے آتے خشک پتے سناٹے کی وحشت کو توڑ رہے تھے۔ وہ عین میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتا رہا۔ میرے پاس اب کوئی تاثر ہی نہیں بچا تھا۔ ہر جذبے، ہر تاثر کو موت نے نگل لیا تھا۔ اب میری زندگی پر صرف ایک ہی تاثر چھایا تھا، موت کا تاثر، تا حد نگاہ موت کا تاثر۔ آذر، مہاراج سدھارتھ کے پاٹدار آواز اس وقت دھیمی سی آواز میں اس طرف دیکھنے پر اکتایا۔ کیا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میرے پاس بیٹھو نا۔ میں چپ چاپ سر جھکا لیا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف بے بسی جو میرے گرد رقصا تھی۔ اگر تم چاہو تو نوشین تمہیں مل سکتی ہے۔ اس کی بات پر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اب؟ میرا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اندھیرے کے باوجود اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہی۔ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے ہیں۔ میں نے سر جھٹکا۔ تو گویا یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے پر جو جاپ کرتے ہیں وہ ایویں ہی کرتے ہیں۔ نوشین زندہ نہیں ہوگی مگر اس کے جسم میں کسی اور کی روح داخل کی جا سکتی ہے۔ وہ مجھے تفصیلات بتانے لگا۔ اسے ایک چلہ کرنا تھا، مجھے نوشین کی لاش اس تک پہنچانی تھی، باقی کام وہ مجھے بعد میں بتاتا۔ میں اس وقت بے حسی کی انتہاؤں پر تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھ سے بغلگیر ہو کر رخصت ہو گیا۔ اگرچہ اس کے وجود سے اٹھتی ناگوار بدبو نے میرا جی متلا دیا تھا، تاہم میں نے ضبط کیا۔ میرا خیال تھا کہ میں قسمت کو شکست فاش سے دو چار کر ہی دوں گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں نوشین کی قبر کے پاس موجود تھا۔ میں تنہا تھا، سبھی شام کو چلے گئے تھے اسے دفنا کر۔ کوئی بھی پاس نہیں تھا میرے سوا۔ میں رو رہا تھا، آنکھیں بہتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے آنکھوں میں درائی نمی ہتھیلی کی پشت سے صاف کی اور بیلچہ وغیرہ سنبھال لیا۔ میری چھٹی حص، میرا وجدان مسلسل کوئی سگنل دے رہا تھا۔ میرے اندر مجھے کوئی منع کر رہا تھا، یہ سب کرنے سے روک رہا تھا۔ قبرستان میں خاموشی کا بھوت مسلط تھا۔ بادل بدستور چاند کو دبوچے ہوئے تھے۔ اندھیرا کسی نابینا عقاب کی مانند میرے ارد گرد چکرا رہا تھا۔ دفتن آسمان کے مغربی کونے پر بجلی کی دیوی نے جھلک دکھلائی۔ لمحہ بھر کے لیے قرب و جوار روز روشن کی طرح عیاں ہوئے۔ بیری اور برگد کے پتے چمکتے ہوئے، ہولے ہولے سرسراتے ہوئے ہوا تیزی سے چکرانے لگی۔ میں نے نم آنکھوں کو اثر نو صاف کیا اور کدال اٹھا لی۔ میں نے کدال فضا میں بلند کی۔ چاروں جانب سے آسمانی بجلیاں فضاؤں کے سینے میں فگار کرتی میری جانب لپکی، مگر کسی انجانے خوف کے زیر تحت واپس ان کی بلندیوں میں پرواز کر گئی جدھر سے ظاہر ہوئی تھی، اور پوری زمین لرز اٹھی۔ کدال سیدھا قبر پر پڑا۔ نرم مٹی ادھر ادھر بکھری۔ دوسری ضرب پر ہوا مزید تیز ہو گئی اور وحشیانہ انداز میں بری طرح چنگھاڑنے لگی۔ میں بدستور کام میں لگا رہا۔ بجلیاں رہ رہ کر کڑک رہی تھی، مجھے منع کر رہی تھی، مگر میں موسم اور ماحول کی غضبناکیوں سے بے پرواہ کھدائی میں مگن تھا۔ بادل اپنے اوپر ہیبت اور جلال طاری کیے ہوئے تھے، غالباً مجھے وارننگ دے رہے تھے، مگر مجھ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ پر اب کسی چیز کا اثر ہونے والا بھی نہیں تھا۔ وارننگ دینے کے بعد شاید بادلوں نے حملے کی سوچی، جو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ ساری مٹی ہٹانے کے بعد میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہوائیں بدستور چنگھاڑتی رہی۔ بیری اور برگد کے درخت ادھر ادھر ڈولتے غالباً ہوا سے اپنی سلامتی کے خواہاں تھے۔ بادل گرجے، گڑگڑاہٹ کے دیوتا نے فضا کو لرزایا۔ بجلی گویا کرنٹ کھا کر بیر طرح تڑپی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں تابوت کا ڈھکن ہٹا چکا تھا۔ نوشی کا چاند چہرہ سفید کفن کے حالے میں چمک رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں مزید شدت آ گئی۔ ہوائیں بے بسی سے وحشیانہ انداز میں ادھر ادھر سر پٹکنے لگی۔ بجلی کرب سے بل کھا کر تڑپنے لگی۔ میں نے نوشی کو متاع حیات کی طرح باہوں میں بھر لیا۔ اسے احتیاط سے زمین پر لٹا کر میں نے ڈھکن بند کر دیا اور جیسے تیسے دونوں ہاتھ سے بھری بھری مٹی اس پر ڈھیر کی اور ہاتھ جھاڑے۔ ہوا کی سرسراہٹوں سے اس کا کفن پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جب تک میں اسے باہوں میں بھرے قبرستان کے دروازے تک پہنچا، بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ چنگھاڑتی ہوائیں دم ساتھ چکی تھی اور ماحول پر مرگ کا سکوت طاری تھا، وہی اصلی سکوت مرگ۔ دل واقعی جنگل اور صحرا ہے۔ اگر یقین نہیں تو کسی ایسے موسم ہجرا سے پوچھ لیں، بلکہ بس غور سے دیکھ لیں۔
پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی موسم ہجر کی وحشت کیا ہے۔ یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے یہ کرب روح پر جھیلا ہو۔ سانسوں کو ایک پل چین نہیں آتا۔ اسی صورت میرا سیل گنگنایا۔ فون مہاراج سدھارتھ کا تھا۔ میں رات نوشی کو اس کے حوالے کر آیا تھا۔ ہاں آذر، ایسا کہ آج رات ہی کام شروع کر دیں۔ اس نے مجھے بتایا مجھے چند مردے اس کے حوالے کرنے ہوں گے۔ میں نے اسبات میں جواب دیا اور سیل پاکٹ میں ٹھونس دیا۔ آذر، میں چند دن کے لیے فرحین کے پاس جا رہی ہوں۔ نفیسہ کا آپریشن ہے۔ نفیسہ امی کی خالہ زاد تھیں اور اپنی اکلوتی بہن فرحین کے پاس رہتی تھی۔ میں نے سر اسبات میں ہلایا۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ جاتے سمے لجاجت سے کہا، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ مومن سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے رب کی رضا میں راضی رہے۔ میری پیشانی پر بوسہ دے کر وہ رخصت ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان کا لمس آخری بار محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہیں۔ ہاں، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ میں وہ تقدیر نے ایک اور ٹھوکر لگا دی مجھے زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ مجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ مقدر نے وہ سہارا بھی چھین لیا۔ ایک اور ناقابل تلافی نقصان، اور ستم برائے ستم کے زائلہ اور حارث بھائی یورپ کی چکا چوند میں یوں کھو گئے کہ ان کی وفات پر بھی نہیں آئے۔ وہ لوگ وہیں سیٹل ہو گئے تھے۔ بابا نے مجھے بھی بلانا چاہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ مہاراج سدھارتھ نے مسالہ وغیرہ لگا کر لاش کو محفوظ کر لیا۔ اس کی وفات کے 15 دن بعد میں مردہ نکالنے نکل کھڑا ہوا، کیونکہ اب زندگی مزید مشکل تھی۔ ہوا ساکن تھی، فضا پہ دم گھوٹتی سی کیفیت مسلط تھی۔ قبرستان میں قدم دھرتے ہی ایک عجیب ناقابل بیان کیفیت نے میرے گرد حصار کھینچ لیا۔ قبر میں دن میں ہی منتخب کر گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ابھی میں نے کدال رکھی، فضا میں مسحور کن سی خوشبو پھیلی۔ عقب میں کسی ملبوس کی سرسراہٹ نے مجھے لپیٹ کر پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا، اور میں پلٹتے ہی سناٹے کی زد میں آ گیا۔ وہ نوشی تھی۔ ہاں، بلا شبہ وہ نوشی ہی تھی۔ اس کا سفید فراک نما لباس ہوا کے سبب سرسرا رہا تھا، اور سیدھے سیاہ دراز بال پشت پر لہرا رہے تھے۔ تم؟ میرے لبوں میں سرگوشی سرسرائی۔ آذر، یہ تم کس راستے پر چڑھ نکلے ہو؟ اس کی آواز گویا میلوں کے فاصلے سے آئی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا نوشی، اعتراف کرتے ہوئے میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ راستہ شرک کا ہے، یہ راستہ شرک کا ہے۔ لیکن نوشی، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، شرک نہیں ہے نوشی۔ بے بسی سے بولتے بولتے آخر میرا لہجہ برف ہو گیا۔ آذر، کچھ مت کہنا۔ نوشی، تم بھی کچھ مت کہنا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا میں بری طرح بکھر گیا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار ابھرے اور وہ یکدم غائب ہو گئی۔ میں کتنی ہی دیر ساکت کھڑا رہا۔ قبرستان خاموشی کے آنچل میں لپٹا تھا۔ اس آنچل کو کسی الو کی آواز نے ذرا سرکایا۔ میں ایک طویل سانس لی اور قبر کھودنے لگا۔ تابوت کھولتے ہی شدید ترین اور ناگوار بدبو کا بھبکا مجھے بے اختیار اکائیاں لینے پر مجبور کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں بے ساختہ کئی فٹ دور ہٹ گیا۔ حالت جب اعتدال پر آئی تو میں پھر تابوت کے قریب گیا۔ مردہ نکالنا بہت دل گردے کا کام ہے، تاہم نوشین کے تصور نے یہ مشکل ترین کام کروا ہی لیا۔ میں نے مردہ نکال لیا۔ میں نے مردہ نکال کر کاندھے پر ڈال کر روانہ ہو گیا۔ قبرستان سے چند قدم کے فاصلے پر مہاراج سدھارتھ کا ایک آدمی گاڑی لیے موجود تھا۔ میں نے مردہ اس کے حوالے کر دیا اور گھر کی راہ لی۔ میں نے خود کو ایک طویل صحرا میں بھاگتے پایا۔ آسمان پر سورج آگ کی مانند دہک رہا تھا اور قدموں تلے بچھی ریت انگاروں کی مانند تڑپ رہی تھی۔ میرے جسم کے روم روم سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بے پناہ گرمی تھی، بے پناہ۔ میں مسلسل بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ میری سانس دھنکی کی مانند چل رہی تھی اور سینہ یوں پھول رہا تھا گویا ابھی ایک زوردار دھماکے سے چیتھڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ بالآخر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں سلگتی ریت پر منہ کے بل گرا۔ تقدیر جب گرانے کے در پہ ہو تو گرنے کے لیے کسی ٹھوکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں وہیں گر کر بری طرح ہانپنے لگا۔ شدت پیاس کا احساس ہوا۔ حلق میں صحرائی کانٹے پھنسے ہوئے تھے۔ میں نے بوقت 4 سو نظر دوڑائی۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔
اور تنہائی کا شدید ترین احساس رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ یکایک تنہائی سے شدید ترین وحشت ہوئی، ایک شدید ترین اضطراب تھا جو لہو میں گھلنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کیے ساکت پڑا رہا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا، آنے والے لمحات اپنے جلوں میں کیا لانے والے تھے۔ میں اکثر بے خبر تھا کسی شے کی موجودگی کے احساس کے زیر تحت۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور سانس اٹک گئی، دل ایک دم سکڑ گیا۔ وہ گوشت کا ایک طویل لوتھڑا تھا، قریباً 6 فٹ لمبا لوتھڑا، جو سانپ کی طرح رینگتے ہوئے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس لوتھڑے کو وحشت و حیرت کی زیادتی سے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سا خون میں لوتھڑا، جیسے کسی ٹھوس وزنی پتھر سے اسے بری طرح سے کچل دیا گیا ہو۔ اس کے اندر سے سرخ خون ابل پڑا اور خون کے گوشت کے باریک باریک ریزے بہتے چلے گئے جو ریت پر پھیل رہے تھے۔ وہ عجیب الخلقت چیز میری سانس اٹکائے دے رہی تھی۔ ایسا کریہ اور قبیح صورت منظر اس سے قبل میری بصارتوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے اعصاب شل ہو رہے تھے، میرا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے قریب پہنچنے تک اس کا چھوٹا سا چند فٹ کا حصہ ہی بچا تھا، اور پھر وہ ریزے تیزی سے سرکتے ہوئے ایک جگہ یکجا ہوئے اور پھر اسی لوتھڑے کی شکل اختیار کر گئے۔ اے اللہ، اب تو میری سزا ختم کر دے۔ میرا تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تیرے سوا کوئی قادر ہے ہی نہیں۔ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس لوتھڑے سے ابھرتی انسانی آواز سن کر مجھے کرنٹ لگا۔ تو یہ کوئی انسان ہے؟ اور یہ قیامت خیز خیال میرے جسم کا سارا خون خشک کر گیا۔ خوف و دہشت کا سیاہ افرید دل و دماغ پر پنجے گاڑے خاموش اعصاب پر مسلط تھا۔ تب تجھے کتنی ڈھیل دی تھی کہ شاید تو سمجھ جائے، مگر تجھے تو اللہ کا عذاب جھوٹ لگتا تھا۔ اب وقت گزر گیا اور اللہ اپنے نافرمانوں کو اس سے بھی بھیانک اور دردناک عذاب دے گا۔ اس آواز میں بادلوں کی سی گڑگڑاہٹ تھی۔ وہ کئی تھے، انتہائی طویل قامت اور بے حد دہشت ناک۔ ان سب کی رنگت سیاہ ترین تھی اور چہرے اور حلیے انتہائی ہیبت ناک۔ ان کے ہاتھوں میں گرز نما چیزیں تھیں جس سے وہ اس لوتھڑے کو نہیں، ایک نہیں، اس جیسے ہزاروں لوتھڑے ریت پر کل بلا رہے تھے، اور وہ لوگ ان پر گرز برسا رہے تھے۔ لوتھڑوں میں سے طویل کربناک اور دل خراش چیخیں ابھر رہی تھیں۔ گرز کی شدید تیزی ضرب سے وہ لوتھڑے ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے اور دھرتی لرز اٹھتی۔ لوتھڑوں سے ابھرتی چیخیں دیوانگی آمیز اذیتناک چیخوں کے تسلسل میں فضا دہل دہل جاتی۔ ان کے بکھرے ریزے واحد ایک جگہ پر یکجا ہوتے اور پھر برق رفتاری سے پھیل جاتے، ہزاروں ٹکڑوں کی صورت بکھرتے جاتے۔ ایک ناقابل بیان وحشت زدہ ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرے جسم کے زندہ میں مقیم روح کسمسانے لگی، اور اس کسمٹاہٹ کے ارتعاش نے میرے ذہن سے ہر نقش کھرچ ڈالا۔ وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ لفظوں کی گرفت میں ہی نہیں آ سکتا، اور اللہ اپنے نافرمانوں کو اس سے بھی بھیانک سزا دیتا ہے۔ یہ گڑگڑاہٹ آمیز آواز فضا میں چکرانے لگی۔ ہوا سیٹیاں بجاتی ادھر سے ادھر سر پٹک رہی تھی۔ ریت اڑ اڑ کر مجھ پر برسنے لگی۔ بپھری ہوا وحشیانہ انداز میں ریت کی جھولیاں بھر بھر کر ادھر ادھر پلٹ رہی تھی۔ اس کی سیٹی نما شعائیں شعائیں سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ طوفان نے آنکھوں کے سامنے ریت کی چادر سی تان لی تھی۔ ریت میرے بالوں میں حلق میں آنکھوں میں پھنسنے لگی تھی۔ ریت کی چادر کے پار کا منظر صریحاً واضح تھا۔ دہشت ناک، ہیبت انگیز لوگوں کی وحشت ناک ضربیں اور لوتھڑوں کی چیخیں، ان کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا اور پھر یکجا ہونا، اثر نو شدید ضرب، دل خراش چیخوں کا تسلسل، اور میں کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا۔ میری سانس دھنکی کی مانند چل رہی تھی، دل حلق میں آن پھنسا تھا اور شہرک دھڑک رہی تھی۔ ذہن میں جکھڑ چل رہے تھے اور رگوں میں دوڑتا ہوا خون جھٹکے لے کر گردش کر رہا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ تو یہ خواب تھا؟ ان گرز بداروں کی ہیبت ناک شکلیں میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی وحشت ناک ضربیں، زمین کی لرزش، لوتھڑوں کی چیخوں میں تھر تھراہٹ۔ میں اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میری حیرت سے پھٹی آنکھیں نم ہاتھ پر جمی ریت کو تک رہی تھی۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ دروازہ لاک تھا، کھڑکی بھی بند تھی۔ پھر یہ ریت کہاں سے آئی؟ ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ میرا ہاتھ میکان کی انداز میں چہرے اور گردن پر پھسلنے لگا۔ میرے ذہن میں جکڑ چل رہے تھے۔ میرا پورا وجود ریت سے اٹا ہوا تھا۔
وہ وحشیانہ ہوا مجھے سیٹیاں بجاتی کمرے کے در و دیوار سے سر ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ گرزوں کی دھمک سے در و دیوار یوں لرز اٹھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری سماعتوں پہ بار بار یہ ٹکرا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے نافرمانوں کو اس سے بھی بھیانک سزا دیتا ہے۔ میری بصارتیں اسی ایک منظر کو دیکھ رہی تھی، گوشت کا بھاری پتھر سے کچلتا ہوا لوتھڑا، اس پہ پڑتی ضربیں، اس کا ہزاروں ٹکڑوں میں بٹنا، برق رفتاری سے ٹکڑے یکجا ہونا اور پھر شدید ترین وحشیانہ ضربیں۔ میرے اللہ، میرے شعور و لاشعور میں یہی پکار تھی۔ میں رو رہا تھا، میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دل سینے میں بری طرح پھڑپڑا رہا تھا، بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت مہربان ہے وہ، اور انسان بے حد کمزرف اور ناشکرا۔ اللہ نے ہمیں بے بہاد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر ہم اس کی عطا کردہ ایک ہی نعمت کا شکر تعزیز ادا کرتے رہیں تو نہ کر پائیں گے، اور جس قدر گناہ گار ہم ہیں تو ہم تو اس لحاظ سے ایک نوالا بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ پانی سے ایک گھونٹ تک کے قابل نہیں ہم، اور ایک سانس تک کے حقدار نہیں، مگر اس نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ہمیں اسے صحیح طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہمیشہ جنت میں مقیم رہے، مگر ہم لوگ قدر نہیں کرتے اس کی عطا کردہ ان ان گنت نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں، اور ایک ذرا سی تکلیف پر ہم اس سے شکوے شکایات کرنے لگتے ہیں۔ کس قدر ناشکرے ہیں ہم، جب ہماری کوئی دعا، کوئی خواہش وہ پوری نہ کرے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ خالق ہے ہمارا، ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ اسے ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اللہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، کبھی فوراً تو کبھی تاخیر سے۔ کبھی وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ آخرت یعنی روز محشر، روز محشر یعنی یوم حساب، وہ آخرت جسے ہم دنیا کے حصول میں بھولے ہوئے ہیں، وہ روز محشر جسے ہم وقتی لذتوں میں فراموش کیے ہوئے ہیں، وہی یوم حساب جو ہمارے قلب و ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ اگر ہم صرف قبر کی تاریکیوں کو ہی یاد کر لیں، اس تنہائی، اس وحشت کو، ان بھوکے کیڑے مکوڑوں کو، تو ہم کبھی بھی کوئی گناہ نہ کریں۔ وہ بہترین منصف ہے، سب سے بہترین منصف، اور ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ بے شک سارے جہانوں کا وہی مالک، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، صرف وہی ہے جس کی مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے۔ میں آزر بہت برا انسان ہوں۔ روشین اگر میری نہ ہو سکی تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی، یقیناً تھی، مگر میں نہ سمجھ پایا۔ بجائے اس کی کہ اللہ سے صبر اور مدد مانگتا، میں مہاراج سدھارتھ سے مدد مانگ رہا تھا، حالانکہ جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو میرا خدایا، یا تو شرک، یعنی مجھے اللہ نے نوشی نہیں دی اور میں نے مہاراج سے مدد مانگی۔ ہاں، کسی سے اپنے لیے دعا کروانا الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے خلوص کے سبب ہماری آزمائشیں ختم کر دے، یا اگر اللہ ہمارے گناہوں کی سزا دے تو اس کی دعا کے باعث وہ سزا ختم کر دے، جبکہ خود ہماری دعا بھی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ لیکن جو میں نے کیا وہ تو سراسر شرک ہی تھا، تو کیا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ سورج مغرب کی سمت جھکتا چلا جا رہا تھا۔ سپہر نے منہ پر چپ کے انگلی رکھی ہوئی تھی، اس کی ہیبت اتنی تھی کہ پتوں تک ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ چاروں پرہول سناٹا طاری تھا، تحد نگاہ چٹیل میدان تھا، بنجر زمین کے سینے پر پڑی دراڑیں اس کی تشنگی کی گواہ تھی۔ اکا دکا درخت سوگواری سے سر جھکائے کھڑے تھے، سورج عین سر پر انگارے برسا رہا تھا۔ کل مہاراج سدھارتھ ایک خطرناک چلے میں مارا گیا تھا۔ میں نوشین کی لاش لینے وہاں گیا تو مہاراج سدھارتھ کی لاش بھی اس کے ایک ملازم نے بتایا کہ چلہ کرتے کرتے حصار ٹوٹ گیا، اور میں چپ چاپ پلٹ آیا۔ نوشین کی لاش میں نے رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں اس کے آخری آرام گاہ میں پہنچا دی۔ جو گناہ میں کر چکا تھا اس کا کفارہ تو شاید کسی صورت ممکن نہیں۔ میں چلا تھا قسمت سے لڑنے، بھلا آج تک کوئی لڑ سکا ہے؟ اس سے انسان قسمت کے حصار میں قید ایک بے بس پنچھی ہے۔ اس حصار میں پھڑ پھڑا تو سکتا ہے مگر آزاد نہیں ہو سکتا۔ سر پٹخ پٹخ کر لہو لہان تو ہو سکتا ہے مگر اس حصار کو توڑ نہیں سکتا۔ انسان خود پہ فانی چیزوں پر غرور کرتا ہے، کیا خبر یہ چیزیں کب تک پاس ہیں، کب تقدیر کروٹ بدلے اور سب کچھ بدل جائے۔ ہم جس کی غربت و افلاس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا خبر کل کو وہ بادشاہ ہو
اور ہم اس سے بھی بدتر حالات میں ہوں۔ مقدر میں بس ایک ہی خرابی ہے کہ یہ ہمارا ہو کر بھی ہمارا نہیں ہوتا۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں اسے مٹھی میں نہیں بند کر سکتے، اسے بے وفائی سے نہیں روک سکتے۔ اور میں چلا تھا اسے موڑنے، ہاں مگر دعا سے اسے موڑا تو جا سکتا ہے، مگر میں تو خدا سے ہی خفا ہو گیا اور غلط راستے پر چل نکلا۔ حالانکہ اللہ کس قدر مہربان ہے، اس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا اور نوشین کے ذریعے غالباً میرا امتحان لینا چاہا، اور میں اس امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ اس نے مصیبت کے وقت اپنے بندے کو صبر کی تلقین کی ہے۔ صبر وہی کہلاتا ہے جو شروع میں کیا جائے، ورنہ رو پیٹ کر تو ہر کوئی چپ ہو جاتا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتا کوئی کوئی ہے، صبر آ سب کو جاتا ہے۔ میں نے صبر نہیں کیا، اس کی ناشکری کی، اس سے شکوے کیے، خود کو ختم تک کرنا چاہا، مگر اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ میں پھر بھی اس کی خالص اور بے لوث محبت کو نہیں سمجھا اور گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا گیا، مرے ہوئے لوگوں کو بے رحم کیا، اس کی بے حرمتی کی، ان سے پھر بھی مجھے ڈھیل دی۔ حالانکہ اگر میں صبر کرتا تو ہو سکتا کہ مجھے دوبارہ نوشین مل جاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کی جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اس کی چاہت کیا ہے؟ خود ہماری ہی بھلائی۔ اس کی چاہت ہے اس کی اطاعت و بندگی، جس میں ہمارا فائدہ ہے، ورنہ کیا اس کی عبادت کرنے والوں کی کمی ہے؟ کہ ہمارے عبادت نہ کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہرگز نہیں۔ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ ہم اس کے اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں۔ عقب میں ابھرنے والی غراہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ وہ ایک چیتا تھا۔ اچانک مجھے اپنی رگوں میں لہو تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی قاتل آنکھیں انگارے کی مانند چمک رہی تھیں۔ اس کی دم تیزی سے دائیں بائیں حرکت کر رہی تھی۔ اس کا وزن اس کے پچھلے پاؤں پر تھا اور اس کی ایک کیفیت اشارہ دے رہی تھی کہ وہ مجھ پر چھلانگ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ تقریباً نصف منٹ تک میں اور درندہ آمنے سامنے رہے۔ اس کی قاتل آنکھیں سفاکی سے مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا جبڑا ذرا سا بڑا تھا اور قاتل دانتوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی پڑ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کے ساتھ ایک ہلکی سی غراہٹ ابھر رہی تھی۔ زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی درندے کو یوں کھلی جگہ پر اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ناقابل بیاں احساس تھا وہ۔ 35-40 سیکنڈ تک گھٹنوں پر محیط تھے، پھر اس نے بے اعتنائی سے رخ موڑا اور مجھے یکسر نظر انداز کرتا جھاڑیوں کی اوڑ ہو گیا۔ میں کتنی دیر ساکت رہا۔ کسی کی کربناک چیخیں خاموش فضا میں دراڑ ڈال گئی، ساتھ ہی چیتے کی چنگھاڑ ابھری اور سنسناہٹ بن کر دور تک پھیل گئی۔ پھر کسی دہشت زدہ شخص کی چلانے کی آواز ابھری۔ یہ کربناک آواز زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اٹھا اور محتاط قدموں سے اس جانب بڑھنے لگا۔ میری نگاہ گھاس کے بیچوں بیچ لاٹھی نما لکڑی پر پڑی اور میں نے وہ اٹھا لی۔ آگے جا کر میں ٹھٹک گیا۔ ککر کے درخت کے عقب میں چیتا کسی شخص کو بھنبوڑ رہا تھا۔ سنسنی کی ایک برفیلی لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی دماغ تک جا پہنچی۔ یہ ایک لرزا دینے والا منظر تھا۔ میں نتائج سے بے پرواہ لاٹھی سے چیتے کی کمر پر زوردار ضرب لگائی۔ نتیجتاً وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ مشتعل درندے نے اپنے نامعلوم شکار کو چھوڑا اور غضبناک آواز میں میری طرف متوجہ ہوا۔ میں بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور لاٹھی پر میری گرفت لاشعوری طور پر مضبوط ہو گئی۔ اس کی اگلی ٹانگیں فضا میں بلند ہوئیں اور بجلی کی سی کوندی اور مجھ پر اپنے کاندھے پر انگارے دستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خون اور سڑے ہوئے گوشت کی ناگوار بدبو میرے نتھروں میں گھستی چلی گئی۔ میرے بائیں کاندھے میں آگ سی ابھری تھی اور اس کی شدت اور میری اذیت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اب میں اس کے شکنجے میں تھا۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوبارہ حواس پر قدم رکھا تو پہلا احساس شدید ترین اذیت کا تھا۔ میرے کاندھے کو گویا انگاروں سے داغا جا رہا تھا۔ ضبط کے باوجود گراہیں میرے ہونٹوں کی باڑ سے پار ہو رہی تھی۔ سنو، میں نے بوقت گردن ایک ذرا ترچھی کی تو ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کی سوکھی چمڑی ہڈیوں کو بمشکل ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس کے بادامی کرتے میں نے انداز میں لگایا وہ وہی تھا جو چیتے کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا دایاں بازو غالباً زخمی تھا۔
بادامی کرتے پر خون کے نشانات تھے۔ تم یقیناً ایک نیک انسان ہو، ایک انجان شخص کو بچانے کے لیے تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ نیک؟ مجھے خود پر ہنسی آ گئی۔ مجھ جیسے شخص کو جو صرف انسانوں کا ہی نہیں خدا کا بھی گناہ گار ہے، حتیٰ کہ بھلے قد بے خبر میں صحیح شرک تک مرتکب ہو چکا ہوں، اسے نیک کہنا کتنا بڑا مذاق ہے۔ میں تو اس قدر گناہ گار ہوں کہ خدا کا سامنا ہی نہیں کر پاؤں گا۔ میں تو معافی تک مانگنے کے قابل نہیں۔ کیسے معافی مانگوں؟ میرا لہجہ ٹوٹا پھوٹا اور آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم ایک بات بھول رہے ہو، تمہارے میرے ہم سب کے گناہ کتنے ہی زیادہ سہی مگر اس کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ پھر اندر بجلی کی سی لپک گئی، دماغ کی تاریک ترین گوشے بھی یک روشن ہو گئے، مگر شرک کا خیال آتے ہی روشنی ماند پڑ گئی۔ ایک بات یاد رکھو، مایوسی اللہ کی ذات سے کفر ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ اس نے گویا میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک دم پلٹا اور مستحکم قدموں سے چلتا ہوا اوجھل ہو گیا۔ اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے۔ اس کی آواز کی باز گشت گونجی اور میں پوری جان سے ہل گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یک لخت ایک درد سے کرہ کر میرے لبوں سے آواز نکلی۔ کاندھے میں بدستور چنگاریاں ابھر رہی تھیں، ناقابل بیان اذیت تھی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش، شفاف بوندیں مجھے بے تابی سے چھونے لگی۔ ہوا ادھر سے ادھر بوندوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ارد گرد ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مجھے شدید ترین وحشت نے آن گھیرا۔ ایک عجیب سی ویرانی مجھے اپنے روم روم میں محسوس ہو رہی تھی۔ تنہائی اس قدر وحشت ناک ہوتی ہے، مجھے اس سے قبل اندازہ نہ تھا۔ یک لخت گڑگڑاہٹ کا دیوتا دھاڑا، چاروں اور سے آسمانی بجلیاں تاریکی اور فضا کا سینہ فگار کرتی میری جانب لپکی۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں میچ لی، دل اچل کر حلق میں آ پھنسا اور شہرک دھڑکنے لگی۔ وحشیانہ ہوا پاگلوں کی طرح بین کرتی ادھر سے ادھر سر پٹکنے لگی۔ بوندیں بندوق سے نکلی گولی کی طرح تڑ تڑا کر مجھ پر برسنے لگی۔ اس طرح اب رگو پے میں چھریاں چلانے لگا، بے چینی خون میں شامل ہو کر سر سرانے لگی۔ خوف نے اپنے صفاق اور نوکیلے پنجے میرے اعصاب کو جکڑ لیا اور تنہائی میری روح میں سمانے لگی۔ گہری تاریکی، طوفانی بارش کی مخصوص آواز، بادلوں کی دل دہلا دینے والی دھاڑیں اور بجلی کے عذاب چٹخا دینے والی چنگھاڑوں نے ماحول کو دہشت ناک صورت میں تبدیل کر دیا۔ تنہائی کا احساس ناقابل بیان تھا۔ دھیرے دھیرے کاندھے کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، میرے جسم میں اب اکڑاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ناخنوں کو اکھاڑ، بالوں کو نوچوں اور ماंس کو ہڈیوں سے جدا کیا جا رہا ہو۔ کوئی بار بار کانٹوں بھری جھاڑی میرے جسم کے وجود میں کھوپ کر اسے کھینچ رہا۔ تو کیا میں مر رہا ہوں؟ اور میں وحشت میں گھر کر بری طرح ہذیانی انداز میں چلانے لگا، اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اللہ میری پکار ضرور سنے گا۔ اللہ، میں اذیت سے پکارنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر، میرے بالک میری توبہ قبول فرما۔ میں بری طرح روتے ہوئے گڑ گڑانے لگا۔ یک مجھے یاد آیا کہ اللہ میری شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ تنہائی منہ چھپا گئی۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول کر۔ خوف و ہراس ہو کر بھاگ اٹھا۔ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو ہی بے سہاروں کا سب سے بہتر سہارا ہے۔ وحشت ریت کی مانند بکھرنے لگی۔ اے میرے اللہ، میرے گناہ ریت کے ذروں، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، مگر بے شک تیری رحمت ان پر بھاری ہے۔ کندھے میں مچلتی چنگاریاں بجھنے لگی۔ یا اللہ، میں میری زبان سے، میرا دل، میرے جسم کا ہر روح، میری روح گواہی دیتی ہے کہ تو سب جہانوں کا مالک ہے اور محمد تیرے برگزیدہ بندے اور آخری نبی ہے۔ اذیت مدھم پڑنے لگی، معدوم ہونے لگی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میری توبہ قبول کر۔ مجھے کسی برفیلے غار میں اتارا جا رہا تھا، گویا میرے ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ پورا جسم برف کی سل میں ڈھلنے لگا۔ میرے گرد برف ہی برف تھی اور میرا وجود شاید ذہین برفیلے سمندر میں تیرتا پھرتا تھا۔ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ درد کی ایک بے درد لہر میرے جسم کے روئیں روئیں میں چبھنے لگی، ٹھنڈک تپش میں بدل گئی۔ آگ تھی میرے سامنے، فلک پیما آگ دہکتی، آگ کے لپکتے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس آگ میں مجھے اپنے سارے گناہ دکھائی دے رہے تھے۔ عین نماز کے وقت فلم دیکھنا، خودکشی کرنا، ماں سے بدتمیزی کرنا،
सिद्धार्थ से मदद मांगना, नौशीन और दीगर मुर्दों की बेहुरमती करना और उन्हें बेआराम करना, छोटे छोटे लातादाद गुनाह जिन्हें हम फौरन भूल जाते हैं। उस आग की तपिश इतनी दूर से भी मेरे दिलो दिमाग में फैली हुई थी। रुआ रुआ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सुलग रहा था। मेरे अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगा, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा। अगर आज अल्लाह मुझसे खफा हो जाए, मुझे धुतकार दे, तो ये सोच कर मेरा रुआ रुआ लरज उठता था। मुझे माफ़ कर दे अपने रसूल के सदके, मेरी खताएं बख्श दे, अंधेरों में मुझे ताबंदगी दे दे मेरे मौला, दर तौबा को कुशादगी दे दे मेरे मौला। मैं मौत की सफाक आहटें सुन रहा था, वो अपने नौकीले पंजों में मुझे दबोचने वाली थी। अरे ये क्या, तारीक आसमान के एक गोशे से ये कैसा नूर फूट रहा था। ये तो कोई दरवाज़ा था। उस दरवाजे से एक ठंडी और बावकार रोशनी सीधी मेरी जानिब लपकी। आह, कितनी कैफ आवर है ये। मेरा पूरा वजूद उस नूर के हाले में भीग रहा था और ज़मीन व आसमान का गोशा गोशा उस नूर से मुनव्वर। एक मशहूर कुन महक चकराती फिरती है। सच है, अल्लाह अपने बंदों की पुकार ज़रूर सुनता है और तौबा भी कबूल फरमाता है, चाहे कोई लबदम तौबा करे। मुझे आसमान के बीच अपने और अल्लाह के महबूब के रोज़े अतर की झलक दिखाई दे रही थी। मेरा दिल शिद्दत से वहां जाने को मचल रहा था। मेरे लब बेख्तियार दुरूद शरीफ पढ़ने लगे और दिलो दिमाग भी नूर से महकता हाला हो गया। बेशक अल्लाह अपने बंदों की पुकार ज़रूर सुनता है, बस ज़रूरत है तो सच्चे दिल से पुकारने की। वो बेहद रहीम है, करीम है, हमारी सोच की हदों से भी कहीं ज़्यादा। और अल्लाह हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करता, हम खुद अपने साथ बुरा करते हैं। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि वो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।